अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त का मौजू हमारा माशरे का फ़िक्री पहलू, माशरे की बुनियाद और इंसानी शख्सियत की बुनियाद अखलाकियात है। उसमें मेरे दोस्त असमत जाद साहब मेरे साथ हैं। हम इस गुफ्तगू का आगाज़ अखलाकियात से करेंगे। हमारे माशरे में ये कैसे पनपती हैं, कैसे बनती हैं और हम अखलाकी कैसे बनते हैं। ये वो सवालात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अमली फ़ेल, अपनी बातों में, अपनी रस्म व रवाज में रोज़ाना देखते हैं, करते हैं, और इसी को फ़िक्री पहलू से कैसे देखा जाता है, कैसे जाना जाता है, उस पहलू से आज हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, आप हमें ये बताएं कि जो अखलाकियात हैं, क्या ये हमारे माशरे की बुनियाद होती हैं या मजहबी बुनियाद होती हैं? हम अखलाकियात पे कैसे अमल करते हैं, इसको किस ज़ाविये से देखना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूँ। अखलाकियात के मौजू पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ दो पहलुओं से गुफ्तगू हो सकती है। एक ये कि जिसे हम मजहबी अखलाकियात कहते हैं, या जिसको आम तौर पे समझा जाता है कि मजहब ने आकर अखलाकियात की तालीम दी है या अखलाकियात सिखाई हैं। और दूसरा पहलू ये है कि जो आज़ाद अखलाकियात का तस्वुर है, जिसकी रूह से अखलाकियात मज़हब की मोहताज नहीं है, बल्कि इंसान फितरी एतबार से एक अखलाकी वजूद होने की हैसियत से अखलाकी ज़िंदगी बसर करता है और चीज़ों को खैर और शर, अच्छाई और बुराई में तकसीम करता है। तो ये दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकते हैं अखलाकियात को देखने के, लेकिन आप जिस भी नुक्ता नज़र से इत्तफाक करें, लेकिन ये बात हकीकत है कि दुनिया में इंसान अखलाकियात से या अखलाकियात की बुनियाद पर जो रवैये वजूद में आते हैं उनसे या अखलाकी मौज़ूआत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता। इससे ये नतीजा सामने आता है, निकलता है कि इंसान एक अखलाकी वजूद है, कि अखलाकियात उसके अंदर इन बिल्ट है, उसके अंदर इन्नेट तसव्वुरात की हैसियत से पाई जाती, जिसको उसकी ज़ात से जुदा नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से देखें तो अखलाकियात पहले है, मुकद्दम है। अखलाकी हिस्स इंसान के अंदर मौजूद है और उस अखलाकी हिस्स की बुनियाद पर अखलाकियात, खा वो पैगम्बर उसका दर्स दें, खा वो दुनिया में फ़लसफ़ा अखलाक की सूरत में हमें कुछ हमारी रहनुमाई करें, तो इस अखलाकी हिस्स की बुनियाद पर जो पहले से इंसान में मौजूद है वो अखलाकी तालीमात रेलिवेंट होती हैं, हम हमारे लिए मानी खेज होती हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम फितरी एतबार से हमारी खिलकत ही इस तरह से हुई है या तख्लीक ही इस तरह से हुई है कि हम एक अखलाकी वजूद की हैसियत से माशरे में ज़िंदगी बसर। बिल्कुल, आपने जो नुक्ता उठाया है, आपकी ये राय है, उस पर आपका नुक्ता नज़र ये है कि जो अखलाकियात हैं वो हमारी बुनियादी हैं और वो हमारी बुनियाद से उठती हैं। वो जैसे कि आपने फ़लसफ़े का भी नुक्ता उठाया है, तो अक्सर फ़लसफ़ी या फ़िलोसोफर जो पहले यूनान से तल्लुक़ ख़ास तौर पे रखते हैं, उसके बाद रेनेसांस के दौर में, वो ये कहते हैं, ख़ास तौर पे मादियत परस्त, वो कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो एक साफ कागज़ की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो आपने ये कहा कि जो बुनियाद है, जो अखलाकियात हैं, वो हमारे बुनियादी हिस्स होते हैं, हमारी बदीही इल्म में होते हैं। तो अगर वो बदीही इल्म में हैं, तो फिर वो जो मादियत वाले हैं, इनकार करते हैं इस चीज़ के कि वो साफ पेपर है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो लोग इस नज़रिए के कायल हैं कि इंसान एक सफ़ाए सादा है, टैबुला रासा है, बिल्कुल खाली, तो इस नज़रिए को मानने के बाद बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो मसाइल ये हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है किसी चीज़ को रिसीव करने का या कबूल करने का, तो वो उसके लिए मानी खेज कैसे हो रही है वो चीज़, या उसके लिए रेलिवेंट कैसे हो रही है। ठीक है। मसलन आप एक लम्हे के लिए इस बात को तस्लीम कर लें कि सारी की सारी अखलाकियात हमने माशरे से ली है, ठीक है, कि हमारे अंदर से नहीं फूटी बल्कि माशरे से हमने हासिल की है। लेकिन सवाल फिर यहाँ ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ मैं अपने खारिज से हासिल कर सकता हूँ जिसकी मेरे अंदर जिसको कबूल करने की बुनियाद ना हो, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसका मेरे साथ हमाहंग होना, वो उसी सूरत में होगा कि खारिज से वो आए और मेरा बातिन उसको कबूल करने की कुछ बुनियादें रखता हो। ठीक है। तो ये कहना कि इंसान टैबुला रासा है, लोहे सादा है, ये बात सही दुरुस्त मालूम नहीं होती, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सी पोटेंशियल और सलाहियतें पहले से मौजूद होती हैं। तब जाकर खारिज में जो भी मौजूद है, खा वो अखलाकियात है, खा वो कोई इल्म है, खा वो कोई और चीज़ें हैं, तो वो इंसान के उस बातिन से जब तक हम आहंग नहीं होंगी, या बातिन में जब तक वो बुनियादें नहीं होंगी जो उसको परसीव कर सकें या उसके साथ एक ताल्लुक बना सकें, ग्राउंड्स नहीं होंगे वो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इंसान के लिए वो चीज़ रेलिवेंट हो गई है या उसके लिए मीनिंगफुल हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों पहलू इसमें है। खारिज से भी इंसान चीज़ें लेता है, लेकिन बातिन में भी उसकी कुछ बुनियाद होती है, तब जाकर वो चीज़ उसके लिए रेलिवेंट। ये जो अखलाकियात हैं, ये सब्जेक्टिव हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट में नहीं देख सकते, ऐसे ही है? नहीं, सब्जेक्टिव जब हम कहते हैं सब्जेक्टिव अखलाकियात, मौज़ूई अखलाकियात से हमारी एक मुराद ये होती है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, मुख्तलिफ हो जाएगी। सब्जेक्टिव अखलाकियात, सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है
اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں جس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں ضروری نہیں کہ دنیا میں اور لوگ بھی اس کو اچھا سمجھیں، یا میں جس چیز کو برا سمجھتا ہوں ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں دوسرے لوگ بھی اس کو برا ہی سمجھیں۔ تو یہ اس کے اندر سبجیکٹیوٹی کی جب بات کی جاتی ہے، تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، یہ سبجیکٹیو ریالٹی ہے، تو پھر یہ بات ساری کی ساری اخلاقیات کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ یہ جملہ یعنی کلیتاً اس کو نہیں کہا جا سکتا کلی طور پہ کہ ساری کی ساری اخلاقیات سبجیکٹیو۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسے یونیورسلٹی کے طور پہ دیکھیں تو پھر اس کو کس نظر سے دیکھنا پڑے گا؟ یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو بنیادی اخلاقی اقدار ہیں وہ یونیورسل ہیں، وہ آبجیکٹیو ہیں۔ آبجیکٹیو، ہاں، وہ یونیورسل بھی ہیں، وہ آبجیکٹیو بھی ہیں، یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص تو کہہ رہا ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اچھی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں اس میں عمومی اتفاق نظر آتا ہے نا، پوری دنیا ہر دور میں ہر زمانے میں عدل کو، انصاف کو، سچائی کو اچھا جانتی آئی ہے، اچھا قرار دیتی آئی ہے، اور آج بھی ایسے ہی۔ تو اگر یہ چیزیں یونیورسلٹی ہیں اور ہر شخص اس موضوع کو جانتا ہے، ان یونیورسلٹی کو جانتا ہے، تو ہم معاشرے میں جو بدامنی دیکھتے ہیں یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ معاشرے میں جو بدامنی ہے، یہ اس کی جو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلا شبہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ معاشرے میں بدامنی اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ظلم غلط ہے اور عدل صحیح ہے، لیکن پھر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ جو شخص ظلم کر رہا ہے وہ یہ جانتے ہوئے کرتا ہے کہ ظلم صحیح نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ ظلم بہت اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کو اگر وہ ظلم کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر اس کو اپنے لیے بھی اس کو صحیح سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ احتجاج کرتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو۔ ایک شخص اگر چوری کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے گھر بھی چوری کی جائے؟ ایک شخص اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے لیے اس گالی کو سننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں لیکن کر رہا ہے۔ اب یہاں انسانی وجود کا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر آزاد ارادہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا وہ ارادہ اس کی خواہشات، اس کے مفادات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ خواہشات اور مفادات کے زیر اثر آ جاتا ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں انسان کی کمزوری ہے، اور یہی میرا خیال ہے کہ انسان کا ایک امتیاز بھی ہے، کیونکہ انسان اگر ایسا ہوتا کہ جو جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا تو پھر وہ انسان نہ رہتا، پھر وہ حیوانات جمادات کے درجے میں چلا جاتا، کیونکہ انسان کے سوا اس وقت پوری کائنات جس کام پر لگائی گئی ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کر رہا ہے۔ یہ اس کا اختیار اور آزادی ارادہ ہے جو یہاں اس کو جب اس طرح سے روبہ عمل ہوتا ہے تو ہمیں اختلافات۔ اس یونیورسلٹی کو جو قانون بنایا ہے ایک تھامس ہابس، وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام دوسروں کے لیے نہ کریں جو آپ خود پسند نہیں کرتے اپنے لیے، تو یہ پھر کلیہ انہوں نے اچھا نکالا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ ایک اخلاقی قضیہ ہے، یہ اخلاقی کلیہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے نہ کریں۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اخلاقیات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں؟ تو اگر تو ہاں وہ بدلتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کامل کیسے ہوئے؟ جی، اخلاقیات کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے میرا خیال ہے، ایک بنیادی اخلاقیات اور ایک سماجی اخلاقیات، یہ اپلائیڈ ایتھکس۔ تو جہاں تک بات ہے بنیادی اخلاقیات کی، جس میں بنیادی اخلاقی قدریں ہیں جیسے عدل ہے، خیر ہے، حق ہے، انصاف ہے، سچائی ہے، نیکی ہے، یہ اٹل ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ماحول میں تبدیل نہیں ہوتے، اور اس پر ہمارے پاس تاریخی لحاظ سے بھی شہادتیں موجود ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں انسان نے جب ان قدروں کو دیکھا ہے تو اچھائی کی نظر سے ہی دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دور میں عدل اچھا تھا اور بعد کے دور میں برا ہو گیا، یا پہلے برا تھا تو بعد میں اچھا ہو گیا۔ تو یہ جو بنیادی اخلاقی قدریں ہیں، بنیادی اخلاقیات ہے، یہ غیر متبدل ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ اب اس بنیادی اخلاقی اقدار کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے، یا اس سے جو اپلائیڈ اخلاقیات وجود میں آتی ہے یا رویے وجود میں آتے ہیں ایک خاص سماج میں، خاص معاشرے میں، خاص ماحول میں، خاص زمانے میں، تو اس میں پھر ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک معاشرے میں کچھ ہو سکتے ہیں، دوسرے میں کچھ ہو سکتے ہیں، ایک زمانے میں کچھ ہو سکتے ہیں، دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تبدیلی جو ہے کہاں ہے، وہ اپلائیڈ ایتھکس میں ہے۔ اور اپلائیڈ ایتھکس میں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ اخلاقیات کے اطلاقی پہلو ہیں، جو بنیادی اخلاقی اقدار پر عمل کرنا ہے جب انسان نے، تو ظاہر ہے انسان نے کسی معاشرے میں کرنا ہے، تو جس معاشرے میں جی رہا ہے، جہاں اس نے آنکھ کھولی ہے، جہاں اس کی تربیت ہوئی ہے، وہاں کچھ تصورات ہیں، ان تصورات سے اس کے اپنے انفرادی ذوق کی تشکیل ہونی ہے، اور پھر یہ کہ اس نے ان تصورات سے جو کچھ سیکھا ہوگا اس کی بنیاد پر کچھ وہاں رسومات ہوں گی۔ مثلا ایک اخلاقی قدر ہے احترام،
ایک اخلاقی قدر ہے حیا کی. اب ان اقدار پر مختلف معاشروں میں، مختلف سماج میں مختلف جو ہے وہ طریقے ہوں گے، مختلف رویے ہوں گے جن سے ان کا اظہار ہو رہا ہوگا. ایک میں آپ کو زیادہ اظہار نظر آئے گا، ایک میں ہو سکتا ہے کم ہو. تو یہ جو تبدیلی ہے یا جو اختلاف ہے، یہ معاشروں کے مختلف ہونے سے یا سماج کے مختلف ہونے سے، یا پھر اس سماج میں، اس معاشرے کے اندر رائج معاشرتی تصورات، رسومات کی بنیاد پر وجود میں آنے والے ذوق کے مختلف ہونے سے یہ تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہ صرف تبدیلی کہاں ہے؟ اپلائیڈ ایتھکس میں ہے. بنیادی اخلاقیات بالکل اٹل ہوتی ہیں. ہم جو اپلائیڈ پہ دیکھیں، اگر فوکس کریں تو وہی ہمیں مختلف نظر آتی ہیں. جو ہمیں گہما گہمی نظر آتی ہے یا ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نظر آ رہا، یا ان میں کوئی منفی پہلو دیکھتے ہیں، تو وہ اپلائیڈ میں ہوتا ہے اصل میں. جی، تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اچھا ہونا کافی ہے، یا اس اچھے ہونے کا نتیجہ بھی کوئی نہ کوئی نکلنا چاہیے؟ اس کا جزا سزا کے طور پہ مطلب اس کا نتیجہ ہونا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں بس فکری طور پہ اچھا ہو جانا یا عملی طور پہ اچھا ہو جانا کافی ہے؟ جی، اخلاقیات میں جس طرح سے اخلاقی شعور انسان کی فطرت کے اندر ہدیت کیا گیا ہے، جس کی روح سے وہ چیزوں کو خیر و شر میں تقسیم کرتا ہے یا خیر و شر میں دیکھتا ہے، اسی طرح خیر کا اور شر کا جو نتیجہ ہے، خیر و شر کے جو نتائج ہیں، یہ بھی انسان کے اسی اخلاقی شعور کا تقاضا ہے یا اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ خیر کا جو انجام ہونا چاہیے، جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے، اور شر کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. تو خیر و شر کی نتیجہ خیزی بھی خیر و شر کے شعور کی طرح انسانی فطرت میں ودیت ہے. انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور انسانی عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی خیر کے مطابق یا خیر کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ لوگ جو امور شر کا ارتکاب کرتے ہیں یا اچھی زندگی نہیں گزارتے یا برے کاموں میں اخلاقی لحاظ سے جو برے کام ہو سکتے ہیں ان میں ملوث رہتے ہیں، ان دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ یکساں نہیں ہوگا. انہی اخلاقی رویوں پہ ہمارے مذہبی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انہی اخلاقی رویوں پہ جزا سزا کا عمل بننا، جیسے کہ کسی کا حق کھا لینا، کسی کو قتل کر دینا بے وجہ، چھوٹی سی بات سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ان کی جزا سزا نہ ہو تو ایک عام فہم بندہ سوچتا ہے کہ میں اخلاقیات کیوں کروں، میں اچھا اخلاق کیوں اپناؤں کہ جب مجھے اس کا کوئی ملنا ہی نہیں. تو مذہبی پہلو بھی اس نقطے سے ہی ہے. جی بالکل اسی طرح سے ہے. ایک اس میں پہلو تو یہ ہے نا کہ میں اچھا عمل اس لیے کروں کہ میں اپنی فطرت کے لحاظ سے اس کو اچھا سمجھتا ہوں اور میری فطرت اسی سے تسکین پاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے، میرا ضمیر اسی سے مطمئن ہوتا ہے. دوسرا پہلو وہ ہے جو مذہب نے آ کے اس میں کردار ادا کیا ہے. ہم نے اس پہ پہلے بھی میرا خیال بات کی تھی کہ مذہب اخلاقیات مذہب کی محتاج نہیں ہے اپنی بنیاد میں، لیکن آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں مذہب اخلاقیات کو ایک اورینٹیشن دیتا ہے، ایک سمت دیتا ہے. وہ سمت اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ آ کے اس کی معنویت، اس کی مقصدیت کو واضح کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوگا، برائی کا انجام برا ہوگا. اس سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، اس سے اس کو ایک تحریک ملتی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بڑھے اور اپنے انجام خیر کے پہلو سے جو اس نے کیا ہے اس کے انجام کو حاصل کرے. تو یہ ایک طرح سے ایک موٹیو فورس ہے جو اس کو اورینٹ بھی کرتی ہے اور ایک مقصد کی طرف، ایک منزل کی طرف لے کے. اچھا، تو اس جو ہمارے اخلاقی اقدار ہیں، سچ بولنا، وفاداری، ایمانداری، تو اگر یہ کرنے سے کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی کیا اس پہ عمل کرتا رہے؟ اب یہ ایک اپنی جگہ الگ ایک نقطہ نظر ہے جس کو یوٹیلیٹیرین اپروچ کہا جاتا ہے اخلاقیات میں، کہ آپ نفع اور نقصان کو بنیاد بنا کر اعمال کی اخلاقی قدر و قیمت متعین کرتے ہیں کہ جس چیز سے آپ کو نفع ہو رہا ہے وہ اخلاقی ہے اور جس سے نقصان ہو رہا ہے وہ غیر اخلاقی. تو یہ ایک اپروچ ہے فلسفہ اخلاق میں. لیکن اس کا تعلق میرا خیال ہے کہ زیادہ تر عملی زندگی سے ہے کہ انسان جب اپنی عملی زندگی میں اخلاقی اقدار پر عمل کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے یا انصاف کرتا ہے، تو بعض اوقات یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اکثر اوقات انصاف کے تقاضے انسان کے اپنے خلاف چلے جاتے ہیں، انسان کے قریبی جو لوگ ہیں ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اس کو ایک نقصان ہی ہے یہ پہلو سے. تو اگر صورتحال یہ ہے تو اس طرح کی صورتحال میں اخلاقی اقدار پر ہی کاربند رہنا چاہیے، خواہ آپ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے یا خواہ اس کا آپ کو نفع ہو رہا ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس میں دو اخلاقی اقدار کا تصادم ہو جاتا ہے آپس میں، یا متضاد صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی جان بچانا ایک اخلاقی قدر ہے، اسی طرح سے سچ بولنا بھی اخلاقی قدر ہے. اب کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسا سینیریو ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں ٹکرا جائیں. مثلا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پناہ کی گزارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور اس کو کچھ ایسے لوگ تلاش کریں جو اس کی جان ناحق طور پہ لینا چاہتے ہیں. تو اب دو راستے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس شخص کا پتہ ان کو بتا دیں اور سچ بولیں، یہ سچ ہوگا نا کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ شخص آپ کے یہاں پناہ گزین. تو دوسرا ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اس کی جان بچائیں. تو اب اس صورتحال میں کیا ہوا ہے کہ دو قدروں کا تصادم ہو گیا. تو اب یہاں ظاہر سی بات ہے انسان کا اخلاقی شعور ہی یہ فیصلہ صادر کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے کہ
جو انسانی جان ہے اس کی اہمیت، اس کی حرمت وہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پھر ایسی صورتحال میں تقابلی طور پہ دیکھا جائے گا کہ کس قدر کی اہمیت، قدر و قیمت زیادہ ہے. تو وہاں پھر آپ ظاہر ہے جان بچانے کی طرف جائیں گے اور سچ کو اس وقت ترک کر دیں گے. سچ کو یہ نقطہ ہے کہ اگر ہم مجبوری کے محض اگر کچھ اس طرح کا اخلاقی اقدار کو جٹلاتے ہوئے اس کا دوسرا پہلو اختیار کرتے ہیں تو محض مجبوری کے تحت ہوگا. اگر ہم دوسرا یونیورسل طور پہ دیکھیں تو ہمیں ہر ممکن چھوٹے فائدے کو جٹلاتے ہوئے بڑے فائدے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ دنیاوی فائدہ تو ہمیں یہاں سے ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے مجھے مل جائے گا، اس کو جٹلانا چاہیے. اس سے بڑا فائدہ جو ہمیں آخرت میں ملنا ہے اس کو ہر قدم پہ اٹھا رکھنا چاہیے، اسی پہ خیال رہنا چاہیے. اچھا، اس میں مزید ایک وضاحت کروں گا کہ اس طرح کی صورتحال میں جب دو اخلاقی اقدار آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں سے جس کا بھی انتخاب کر رہے ہیں وہ آپ ایک اخلاقی عملی کر رہے ہو، کیونکہ یہ تصادم اخلاقی اقدار کے درمیان میں وہ اپنے آپ میں پہ اخلاقی قدم ہے، وہ ایک اپنی ذات میں ایک اخلاقی قدم ہی ہوگا. یعنی آپ اخلاقیات کے اندر کھڑے ہیں ٹھیک کہ ہے. آپ نے دو اخلاقی اقدار میں سے کسی ایک کو چنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں چننے کے عمل میں ظاہر ہے آپ اس کو دیکھیں گے جس کی اہمیت زیادہ ہے، جس کی جو اپنے ایک زیادہ اہم درجہ رکھتی ہے، بڑا درجہ رکھتی ہے، انسانی جان کی جیسے میں نے مثال دی ہے. تو یہاں تقابل اخلاقی اقدار کا ہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز اخلاقی ہے اور ایک غیر اخلاقی ہے. سچ بھی اخلاقی طور پہ اچھا ہے اور جان بچانا بھی اخلاقی طور پہ اچھی ہے، لیکن اس میں سے ورث زیادہ اس کی ہے جان بچانے کی. تو اس طرح سے یہ ایک اخلاقی عملی ہوگا. سوال ہمارا اپنے معاشرے پہ ہے کہ اب معاشرتی طور پہ اب ہمارے جو پستی ہے اخلاقیات کی، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں دن بدن پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں جھوٹ کو بہت زیادہ اپنا رکھا ہے، فراڈ کو، دغا بازی کو، یہاں تک کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے. تو آپ کو یہ ہماری قوم کیوں پستی کی طرف جا رہی ہے، اس پہ کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اس کی ایک مذہبی وجہ ہے، مذہبی پہلو سے ہے. کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں تربیت پاتے ہیں. ہمارے یہاں جو مذہبی تصورات رائج ہیں ان کی بنیاد پر ہمارے اخلاقی رویے پستی کا شکار ہیں. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے ہاں یہ ایک عام نیریٹو ہے، مذہبی بیانیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں، ایک خاص وقت میں ایک خاص طرح کی عبادت اور رسم کو سر انجام دے کر اپنی پوری زندگی کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. آپ ایک حج کر لیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، حج کرنے کے بعد آپ کے ساتھ معاف ہو گئے. تو ایک طرح سے اس کو مذہبی رشوت کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو ہم دیتے بھی رہتے ہیں اور لیتے بھی رہتے ہیں. کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں رات کی عبادت کر لیں تو آپ کے 80,000 سال کے یا فلاں 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. ہم ایسے مسجد میں جائیں تو نماز پڑھنے تو لکھا ہوتا ہے، آپ یہ اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، 80 دفعہ پڑھ لیں اسی نماز کے بعد، تو آپ کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس میں آپ کا حق کھائے ہوئے بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کا حرام کھایا ہوئے بھی معاف ہو جائے گا، آپ کے دین کا مال کھا رہے ہیں وہ بھی معاف ہو جائے گا. تو یہ ہمیں جواز مل جاتا ہے، مذہب جواز مہیا کرتا ہے یا یہ ہم نے خود گھڑ رکھا ہے؟ مذہب تو اپنی ذات میں نہیں کرتا، یہ مذہبی فکر جو ہمارا رائج ہے، یہ مذہب اور مذہبی فکر میں ایک بڑا فرق ہے. مذہب ان اٹ سیلف ان رویوں کی مذمت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا جو تصور عبادت بنا ہوا ہے، یہ تصور ثواب بنا ہوا ہے، یہ ہمارے اخلاقی رویوں میں زوال اور پستی کا ایک باعث، بہت بڑا باعث ہے کہ ہم اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں یا اتنی عبادات کی ہیں. میں عبادات کی اہمیت کی نفی نہیں کر رہا، میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ایک مخصوص تصور عبادت، تصور اجر و ثواب بن چکا ہے، تصور فضیلت بن چکا ہے، وہ ہمیں اخلاقی طور پر پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم اپنی عملی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم خاص قسم کی عبادات یا رسومات سر انجام دے کر اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، اس کو معاف کروا سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ پہلو اس میں پھر نقطہ اینڈ پہ یہ بنتا ہے، یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مذہب کو جواز نہ بنائیں، جس کو ہم جواز بنا کے پیش کر کے کوئی بھی اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں. ہمیں اسے مثبت ہے تو مثبت ہی رہنا چاہیے، مثبت ہی رہنے دینا چاہیے اس کو کم از کم. بالکل اسی طرح سے ہے. اور مذہب کی کیونکہ بات ہوئی ہے تو میں اس حوالے سے واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہیں فلاں عمل سے یا فلاں دعا سے یا کلمات پڑھنے سے، تو یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پہلو سے ہوتے ہیں، حقوق اللہ کے پہلو سے ہوتے ہیں. یہ وہ گناہ نہیں ہوتے جو حقوق العباد کے پہلو سے ہیں. حقوق العباد کے پہلو سے جو گناہ مذہبی تعریف یا اسلام میں کہتے ہیں وہ تمام اخلاقی برائیاں ہیں جنہیں ہم حق تلفی کہتے ہیں، جان مال آبرو خلاف زیادتی کہتے ہیں، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تکبر ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں جو انسانوں سے متعلق ہیں. انسانوں سے متعلق چیزیں انسانوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اس چیز کو بہت واضح طور پہ بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم اخلاقی اعتبار سے بہتری کی طرف بڑھ سکیں. سر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں خاص طور پہ نوجوان جیسے ہم ہیں یا ہمارے جیسے دوست بھائی جو اس معاشی چکی میں پیس رہے ہیں، تو آپ ان کو کس نقطے سے بیان کریں گے کہ یہ اپنی شخصیت میں اخلاقیات کو کیسے بلند کریں؟ کیونکہ اس مارا ماری کے دور میں آپ جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو آپ کو مارا ماری نظر آتی ہے. آپ پھر اگر میں ذاتی طور پہ اگر اپنی طرف سے بات کروں
تو میں یہ چاہتا ہوا بھی نہیں کر پاتا وہ کام یا وہ اخلاق نہیں اپنا پاتا جو میں سمجھتا ہوں فکری طور پہ یا عملی طور پہ بہتر ہیں، کیونکہ اس سے مجھے وقتی طور پہ وہاں نقصان ہو رہا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس معاملات میں، اس گہما گہمی میں مجھے اپنے اخلاقیات کو کتنی اہمیت دینی چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک تو بطور اصول یہ عرض کروں گا کہ اب اصول میں یہ بات اسی طرح سے واضح رہنی چاہیے کہ اخلاقی اقدار پر کسی حال میں بھی کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں جہاں تک اس کا جو عملی پہلو ہے، دوسرا پہلو ہے کہ عملی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا سکتے ہیں اور اپنی وساطت سے دوسروں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر معاشی پہلو سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ معاشی پہلو انسانی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے. یہ اس کی بقا، اس کا معاشرے کے اندر کردار، یہ سب چیزیں اس پر منحصر ہوتی ہیں. تو معاشی پہلو سے یا کوئی معاشی سرگرمی کرتے ہوئے، معاشرے میں کوئی بھی سرگرمی کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، ہمیں ایک تو اپنے تصور رزق کو کلیئر کرنا چاہیے. ہمارا جو رزق کا تصور ہے وہ صرف دولت کے پہلو سے ہے یا پیسے کے پہلو سے ہے یا اس پہلو سے ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں. اصل میں رزق ایک بہت وسیع اور جامع تعبیر ہے جس میں علم بھی شامل ہے، جس میں اخلاقی رویے بھی شامل ہیں، اچھی اخلاقیات بھی شامل ہیں، اچھے لوگوں کا ساتھ بھی شامل ہے، اچھی صحبتیں بھی شامل ہیں، علم بھی شامل ہے، اور آپ کی کوئی صلاحیت اگر اللہ نے آپ کو دی تو وہ بھی اس کا شمار بھی رزق میں ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے اور اس سے ملا کر ہمارا تصور رزق بنے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا جو رویہ ہوگا پھر وہ مختلف ہو جائے گا. تو ایک تو اس میں یہ ہے. اور پھر آخری چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ایک بہت آخری درجے کی مجبوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اسے اس کام پر عمل کرنا چاہیے جس پر وہ کام کرنا چاہیے جس پر اس کا ضمیر مطمئن. اگر اس کا ضمیر اس موقع پر اس صورتحال میں کسی اخلاقی قدر کو کمپرومائز اس پہ کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ کر لینا چاہیے اسے، لیکن اتنی ہی جتنی اس کی مجبوری. اور اس سے اللہ سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ تمام حالات سے واقف ہوتے ہیں تو ان حالات کی رعایت سے ہی اس بندے کے ساتھ اور انسان کے ساتھ معاملہ کریں. اس نشست کا ہمارا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کوئی پیغام دیں ہمیں اخلاقی لحاظ سے کہ ہمیں کن چیزوں کو بہت مضبوطی سے جن پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے، تو اس لحاظ سے ہمیں ایک پیغام دے دیں آپ. جی اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بنیادی اخلاقی اقدار، بیسک ایتھیکل ویلیوز ہیں، ان پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور وہ چند اخلاقی اقدار ہیں. مثلاً ہمیں سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے، حق بات کو بیان کرنا چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، ہمیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور دغا بازی، دھوکہ دہی، ان تمام چیزوں سے اپنا دامن بچا کر معاشرے میں چلنا چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن انسانی فطرت بھی جن کا تقاضا کرتی ہے، اور انبیاء کی تعلیمات میں بھی انہی چیزوں کا مطالبہ کیا گیا. تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے بھی انہی پر اسٹریس دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو معاشرے میں عمل کرتے ہوئے، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جیسن صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی، گفتگو کا ٹائم دیا. تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہماری گفتگو کا موضوع اخلاقیات کا، اس میں ہم نے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی تو آپ ہمیں لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے بہتری آئے. بہت شکریہ.